महकमा रेलवे में सरकारी रिहाइश गाहों की अलॉटमेंट में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियाँ। लाहौर की मुख्तलिफ कॉलोनियों में 58 से ज़ायद क्वार्टरों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का इंकशाफ। रेलवे वर्कशॉप में मुतअद्दिद रिहायशी क्वार्टर्स बगैर मंजूरी के अलॉट किए गए। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि महकमा रेलवे में सरकारी रिहाइश गाहों की अलॉटमेंट में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियाँ। लाहौर की मुख्तलिफ कॉलोनियों में 58 से ज़ायद क्वार्टरों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का इंकशाफ हुआ है। रेलवे वर्कशॉप में मुतअद्दिद रिहायशी क्वार्टर्स बगैर मंजूरी के अलॉट किए गए हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि महकमा रेलवे में सरकारी रिहाइश गाहों की अलॉटमेंट में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। लाहौर की मुख्तलिफ कॉलोनियों में 58 से ज़ायद क्वार्टर्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट का इंकशाफ हुआ है। रेलवे वर्कशॉप में मुतअद्दिद रिहायशी क्वार्टर बगैर मंजूरी के अलॉट किए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि महकमा रेलवे में सरकारी रिहाइश गाहों के अलॉटमेंट में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियाँ। मज़ीद जान लेते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद, बताइएगा। रेलवे में सरकारी रिहायश गाहों की अलॉटमेंट में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। लाहौर की मुख्तलिफ कॉलोनियों में 58 से ज़ायद क्वार्टरों की गैर कानूनी अलॉटमेंट जो है वो सामने आई है। रेलवे वर्कशॉप में मुतअद्दिद रिहायशी क्वार्टर जो है वो बगैर मंजूरी के अलॉट किए गए थे। रेलवे हेडक्वार्टर से अलॉटमेंट की मंजूरी के लिए बगैर जो है वो क्वार्टर से कब्जे और अलॉटमेंट की कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस हवाले से डीएस रेलवे वर्कशॉप ने गैर कानूनी अलॉटमेंट के खिलाफ सीईओ रेलवे को बाज़ाब्ता तौर पर मरासला दाखिल कर दिया है और इस मरासले में कहा गया है कि महकमा को सरकारी रिहाइश गाहों की बोगस अलॉटमेंट की शिकायत मौसूल हो रही थी। इस हवाले से इंक्वायरी की गई। मौका पर चेकिंग के दौरान 58 से ज़ायद रिहाइश गाहों की जो है वो बोगस अलॉटमेंट सामने आई है। मरासले में यह भी कहा गया है कि अलॉटमेंट लेटर्स पर मुतल्लिका अफसरान के दस्तखत भी जो है वो मौजूद नहीं थे। अमला इस तरह से तजावत करता रहा। अलॉटमेंट लेटर हेडक्वार्टर से बगैर किसी अप्रूवल के जारी किए गए थे। डीएस रेलवे वर्कशॉप ने क्वार्टर की लिस्ट भी जो है वो सीईओ रेलवे को अरसाल की है। जराये का ये कहना है कि लैंड डिपार्टमेंट के बाद एहलकारों ने गैर कानूनी अलॉटमेंट की आड़ में करोड़ों रुपए की जो है वो कमाए हैं। रेलवे हुकाम ने मामले की इंक्वायरी शुरू करने की यकीन दहानी करा दी है, मगर कार्रवाई जो है वो ताहाल तातल का शिकार है। जराये का ये भी कहना है कि महकमा रेलवे में बदनवानी और अकरबा परवरी जो है वो उसके इल्जामात एक बार फिर मंजर आम पर आ रहे हैं। असल जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई किए बगैर शफाफियत मुमकिन नहीं है। जी ठीक है फ़हद अमीन, बहुत शुक्रिया आपका। तीफी बट की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत का मामला। ख्वाजा तारीफ गुलशन और तीफी बट की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। पोस्टमार्टम शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान में किया गया। सराय के मुताबिक पुलिस जल्द लाश को पुरसा के हवाले करेगी। तीफी बट आज सुबह साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया था। वासा के मरकजी डिस्पोजल स्टेशन को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के काम का आगाज़। वासा के लिफ्ट स्टेशन को सोलर पर मुंतकिल करने की कोई हिकमत अमली ना बन सकी। वासा लिफ्ट स्टेशन को सोलर पर मुंतकिल करने का मंसूबा अधूरा। वासा का रिकवर किया हुआ अरबों रुपए का रेवेन्यू बिजली के बिलों में जाने लगा। मज़ीद डिटेल्स जान लेते हैं सैनुल आबदीन से। जी सैन। वासा को सस्टेनेबल बनाने के लिए ये प्लान बनाया गया था कि वासा की जो तमाम सर तनकीबात हैं उनको सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। वासा के मरकजी डिस्पोजल स्टेशन को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के काम का आगाज हो चुका है, मगर वासा के लिफ्ट स्टेशन को सोलर पर मुंतकिल करने की कोई हिकमत अमली ना बनाई जा सकी। वासा का रिकवर किया हुआ अरबों रुपए का रेवेन्यू बिजली के बिलों में ज़ाया हो रहा है। वासा इंसानिया ने बिजली के इस्तेमाल के दीगर जराए इस्तेमाल करने की बजाय लस्को पर ही इन्हिसार किया। सोलर सिस्टम पर मुंतकिली के लिए लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के फंड का भी इस्तेमाल किया जाना था। फेज 1 मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद वासा लिफ्ट स्टेशन को सोलर पर मुंतकिल करने का मंसूबा अभी भी अधूरा है। वासा के 128 मुकामात पर तमीर शुदा डिस्पोजल और लिफ्ट स्टेशन पंपिंग के जरिए गंदा पानी दरिया में फेंकते हैं। वासा के 128 डिस्पोजल और लिफ्ट स्टेशन में से 9 डिस्पोजल स्टेशन पर सोलर सिस्टम लगाया गया, जबकि 119 लिफ्ट स्टेशन लेस्को की फराहम करदा बिजली पर मुनहसर हैं। साबिक हुकूमत ने वासा की सोलर पैनल की समरी को खातर में ना लाया था। एमडी वासा ने फंड के हसूल के लिए मौजूदा हुकूमत को दोबारा समरी अरसाल की है, जिसमें 3736 किलोवाट सोलर पैनल लगाने की इस्तदा की गई है, मगर अभी तक मुकम्मल फंड का इजरा नहीं हो सका। जी ठीक है सैनुल आबदीन, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पॉलिटिकल एडवाइज़र मुराद खान सवाती की रिहाइश का आमद। आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पॉलिटिकल एडवाइज़र मुराद खान सवाती की रिहाइश गाह पर आमद। वालिद के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत के लिए रिहाइश गाह पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पहुँचे हैं। बराह रास्त आपको मनासिर भी दिखा रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पॉलिटिकल एडवाइज़र मुराद खान सवाती की रिहाइश गाह पर आमद हुई है।
اور سلمان شہباز بھی ان کے ساتھ موجود ہے۔ وزیراعظم کا مراد خان سواتی سے ان کے والد کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے۔ وزیراعظم کے مرحوم کے بلندی درجات، اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی وزیراعظم کے ہمراہ موجود ہیں۔ آپ کو براہ راست دکھا رہے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی اپنے پولیٹیکل سیکرٹری مراد خان سواتی کی رہائش گاہ پر آمد ہوئی ہے اور والد کے انتقال پر اظہار تعزیت کی گئی ہے۔ وزیراعظم کے مرحوم کے بلندی درجات، اہل خانہ کے لیے صبر و جمیل کی دعا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی وزیراعظم کے ہمراہ موجود ہیں۔ آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی پولیٹیکل ایڈوائزر مراد خان سواتی کی رہائش کا آمد ہوئی ہے۔ وزیراعظم کی مرحوم کے بلندی درجات کے لیے دعا اور اہل خانہ کے صبر کے لیے دعا کی ہے۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ حکومت آئی ٹی اور مصنوعی ذہانت کو فروغ دینے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ مصنوعی ذہانت کو ملکی معیشت کی ترقی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے قومی پالیسی کا مؤثر نفاذ کیا جائے گا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مصنوعی ذہانت کے فروغ کے حوالے سے اہم اجلاس۔ مصنوعی ذہانت کے حوالے سے حکومتی سطح پر اقدام سے آگاہ کیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ماہرین پر مبنی اے آئی ایڈوائزری پینل بھی تشکیل دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کی مصنوعی ذہانت کے فروغ اور نفاذ کے حوالے سے اسٹیئرنگ کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، حکومت آئی ٹی اور مصنوعی ذہانت کو فروغ دینے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ مصنوعی ذہانت کو ملک کی معیشت کی ترقی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ڈیجیٹل معیشت کے نفاذ کو مصنوعی ذہانت کے ذریعے مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ مصنوعی ذہانت کے حوالے سے قومی پالیسی کا نفاذ کیا جائے گا۔ ڈیٹا پروٹیکشن میں مصنوعی ذہانت کے ذمہ دارانہ استعمال کو یقینی بنایا جائے۔ اجلاس میں وزیر اقتصادی امور احد خان چیمہ، وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام شیزہ فاطمہ، وزیر مملکت برائے خزانہ اور ریلوے بلال اظہر کیانی، وزیر اعظم کے معاون خصوصی بلال بن ثاقب، سرکاری افسران اور ماہرین نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ پاک فوج کے افسروں اور جوانوں نے دہشت گردی کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ تحریک انتشار وہ واحد جماعت ہے جسے شہداء کی قربانیوں اور ملکی سالمیت سے کوئی غرض نہیں۔ فیصلہ کیا گیا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت دہشت گردوں کو شکست دیں گے۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، پاکستانی واحد قوم ہے جس کے بچوں نے بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دیں۔ اے پی ایس اور خزدار میں بچوں نے اپنے خون سے قربانیوں کی داستان لکھی۔ خیبر پختونخوا کے غیور عوام نے قربانیوں کی لازوال داستان رقم کی ہے۔ پاکستانی قوم واحد قوم ہے کہ جس کے بچوں تک نے قربانیاں دی ہیں۔ ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ اے پی ایس پشاور میں جن بچوں نے اپنے خون سے ایک داستان لکھی قربانیوں کی کہ وہ دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ حال ہی میں خزدار میں طریقے سے ان سے بات چیت کی، دروازے کھلے رکھے، بات چیت کے آلٹرنیٹس دیے، گفتگو کی کہ کسی طرح ایک پرامن طریقے سے اس کو حل کیا جائے، لیکن اس جماعت نے اپنی وہ جو پرتشدد کارروائیاں ہیں اسے یہ باز نہیں آئے۔ کسی قسم کی چیز کے اوپر انہوں نے سیٹلمنٹ نہیں کی، کوئی ایسا رستہ نہیں اپنایا جس سے شہر کو نقصان نہ پہنچے، شہر کے امن کو نقصان نہ پہنچے، شہریوں کی زندگی مشکل نہ ہو، اور انہوں نے اپنے طریقے سے وہ احتجاج شروع کیا جو آج سے 3 دن پہلے شروع کیا تھا، اور اس کے بعد ان تمام کارروائیوں کے اندر سینکڑوں پولیس والے زخمی ہوئے، کچھ ابھی بھی ہسپتالوں میں داخل ہیں، کچھ کو ڈسچارج کر دیا گیا، بہت سارے پولیس والے ابھی تک لاپتہ بھی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں بتاتے ہوئے مجھے انتہائی افسوس ہو رہا ہے۔ اس کے اندر ہمارے آفیسرز بھی زخمی ہیں، اس کے اندر LWMC، واسا، ریسکیو 1122، پولیس کی گاڑیاں، پولیس کے تھانے، تمام سرکاری املاک جو رستے میں آئیں ان کو خراب کیا گیا۔ اور نہ صرف یہ، ہمارے پاس 15 کالز کا ریکارڈ موجود ہے جس کے اندر شہری یہ شکایت کر رہے ہیں کہ میری گاڑی چھین گئی، میری گاڑی میں سے چیزیں چھین لی۔ یہ جتھے جو آ رہے تھے ان کے اندر پرتشدد جو ایک وہ شروع سے آپ نے رجحان دیکھا ہے، چاہے وہ 2017 ہو، چاہے وہ 2019 ہو، 20 ہو، 21 ہو، 22 ہو، یا آپ نے جو یہ لہر آپ نے دیکھی ہے، اس کے اندر عام شہری کی زندگی برباد ہو رہی ہے، عام شہری تنگ ہو رہا ہے، لوگوں کے لیے رستے بند کر دیتے ہیں، کنٹینرز لگا کے جہاں یہ جاتے ہیں اپنے ارد گرد وہ آڑ بناتے ہیں، کنٹینرز لگاتے ہیں، عام آدمی کا وہ سامان کنٹینرز اور وہ چیزیں لے کے بند کر کے ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ٹائر، شیشے، اور ان کو خراب کر دیتے ہیں، بالکل ناکارہ کر دیتے ہیں اپنے ارد گرد وہ آڑ بنانے کے لیے۔
اور اس ساری کارروائیوں کے اندر نقصان عام آدمی کا ہے. کسی نے ہسپتال جانا ہے, کسی نے کام پہ جانا ہے, بچوں نے اسکول جانا ہے, واپس آنا ہے. عام آدمی کی زندگی انہوں نے بہت زیادہ خراب کی. اس کے علاوہ ہماری جو پولیس کے تھانوں پہ حملہ کیا, تھانہ شادرہ ٹاؤن کے اندر تمام چیزیں توڑ کے, تصاویر بھی موجود ہیں, تمام ثبوت بھی موجود ہیں. اورنج لائن کے اسٹیشن کے اوپر چڑھ کے فتح کا جشن اس طرح منایا گیا, اس کو توڑ کے اور اس کو نقصان پہنچا کے کہ جیسے یہ کوئی بہت بڑا کام کیا یا بہت بڑا مارکا یا جنگ فتح کی ہے. تو یہ تمام چیزیں 15 پہ آنے والی کالیں, عام آدمی کے لیے جو پرابلم ہوئی, جو یہ ملک کے اندر انہوں نے ایک انسرٹینٹی پیدا کرنے کی کوشش کی, انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی, اس سارے کو پولیس اور تمام ریاستی ادارے مل کے اس کو سنبھال بھی رہے ہیں. فرنٹ لائن فورس جو ہے وہ پولیس ہوتی ہے انٹرنل سیکیورٹی کے لیے, تمام ریاستی ادارے ہمارے ساتھ مل کے ہماری مدد بھی کر رہے ہیں. اور اس کو انشاءاللہ ہم نے جیسا لاہور سے اس کو کلیئر بھی کیا ہے اور اس کو بڑی حد تک یہاں سے یہ ساری چیزیں سیٹل کر کے اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے کہ کم سے کم نقصان ہو اور کم سے کم اس کے اندر خرابی پیدا ہو. یہ سارے جتھے جہاں جا رہے ہیں, یہ جہاں جائیں گے وہاں توڑ پھوڑ کریں گے. آپ نے لاہور سے اگلے اسٹیشنز بھی دیکھے ہیں, ان کی خبریں بھی آپ تک آ رہی ہیں. تو اس ساری چیز کے اندر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسا احتجاج ہے. جس نعرے اور جس جھنڈے کے نیچے یہ نعرہ لگاتے ہیں, کیا وہ نعرہ یہ چیز کی اجازت دیتا ہے کہ وہ نعرہ اس چیز کے بارے میں ہے کہ آپ اس طرح کی کارروائیاں کریں؟ اس نعرے کی تعلیمات ہرگز یہ نہیں ہیں. ریاست پاکستان کے مفاد اور اس کے شہریوں کی حفاظت کے لیے پولیس اور تمام ریاستی ادارے مل کے اپنا کام کرتے رہیں گے. ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے ہماری جانیں بھی حاضر ہیں اور ہم اس کے لیے پوری کوشش کریں گے کہ یہ تمام چیزیں اچھے طریقے سے سیٹل ہوں, بہتر طریقے سے سیٹل ہوں. جہاں پہ بات چیت ہے وہاں پہ ہم ہر وقت حاضر ہیں, لیکن جہاں آپ لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے, جہاں سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں گے, جہاں عام آدمی کو تنگ کریں گے, رستے بند کریں گے, خرابی کریں گے, وہاں ریاست اس سے اچھی طرح نبٹنے کے لیے بالکل تیار ہے. بہت شکریہ. اچھا سر, اس میں بتائیے کتنے آپ کے جو پولیس والے زخمی ہوئے ہیں, سپاہی بریک اپ دیتے ہیں, اور دوسرا کتنی گاڑیوں کو لاس ہوا ہے یا ڈیمیج؟ لاہور پولیس کے تقریباً 112 جوان ہیں جو زخمی ہوئے اور ان کو میڈیکل ایڈ دی گئی. بہت سارے اس طرح کے ہیں جو ابھی تک ہسپتالوں میں داخل ہیں. اس کے علاوہ کئی اہلکار ہمارے لاپتہ ہیں جن کا بھی پتہ نہیں چل رہا, وہ ان کے پاس ہیں. اطلاعات یہ آ رہی ہیں اور انہی کے سوشل میڈیا کے اوپر وہ تصویریں دکھائی جا رہی ہیں جہاں یہ ان کو لے کے بھی جا رہے ہیں اور جہاں زخمیوں کو انہوں نے بٹھایا ہوا ہے لائنیں لگا کے, اور اس پہ یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ ریاستی اداروں کے جو لوگ ہیں, جو سرکاری ملازم ہیں, جو اس ملک کے امن و امان کے لیے کام کریں, ان کو یہ وہاں پہ اس طرح یرغمال بنا کے اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں. سر اس میں تھوڑی سی اگر ہمیں فگر دے دیں, کتنی گاڑیاں ہیں, کتنے تھانے ہیں, یا ریسکیو کتنی گاڑیاں ہیں؟ رستے میں جو تھانہ آیا ہے, ڈی آئی جی آپریشن کا دفتر آیا ہے, اس کے شیشے توڑے گئے. شادرہ ٹاؤن تھانہ آیا ہے, اس کو پورا اندر سے وینڈلائز کیا گیا. اس کے اندر کوئی چیز انہوں نے کیمروں سے لے کے جو چیزیں تھیں وہ توڑ دیں. اس کی تصاویر آپ کے پاس میں نے شیئر کی ہیں. اس کے علاوہ رستے میں جو سرکاری املاک ہیں ان کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے. گاڑیاں 3 گاڑیاں تو ہماری ایسی ہیں جس میں سے ایک ایس ایس پی کی گاڑی جلا دی گئی. 2-3 گاڑیاں ایسی ہیں جن کی تصاویر ان کے سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہے, ہمارے پاس بھی موجود ہے, کہ جس کے اندر یہ جتھے ان پولیس کی موبائلوں میں پھریں. یہ عام آدمی کی سہولت کے لیے چیزیں تھیں, یہ سرکاری املاک تھیں جنہوں نے عام آدمی کو فائدہ دینا تھا. اس کو یہ احتجاج میں لے کے پھریں. اس میں واسا کی گاڑیاں ہیں, اس میں LWMC کی گاڑیاں, اس میں ستھرا پنجاب کے کنٹینر اور چیزیں لے کے یہ ساتھ چل رہے ہیں. تو بہت ساری ہر محکمے کی جو چیز ان کے ہاتھ آتی ہے تباہ کرتے ہوئے جاتے ہیں. جہاں جہاں پہ ان کے جو شرانگیزی پھیلانے والے لوگ ہیں ہم نے بالکل گرفتار کیے ہیں. اس کے اندر ہمارے پاس تک 100 سے زیادہ لوگ گرفتار بھی ہیں. اور اس کے اندر جہاں پہ یہ جا رہے ہیں آگے, وہ ہر اس اسٹیشن کے اوپر, لاہور کے بعد شیخ پورہ کے بعد آگے, یہ جو سارا جی ٹی روڈ جس طرح یہ پلان کر رہے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ احتجاج کی بیسیکلی اس وقت اٹس اے نان ایشو. جہاں پہ جس کے بارے میں احتجاج کر رہے ہیں وہ وہاں خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہماری ایک اچھی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے اور امن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اس کے اوپر یہ ٹائم نہیں تھا اور یہ ایک انتہائی نان ایشو تھا جس کو بیس بنا کے یہ ملک میں صرف انتشار پھیلا رہے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ پہلے کوئی میٹنگز ہوئی ان کو سمجھانے کے لیے کہ آپ اس طرح کا احتجاج نہ کریں, جو اگر کرنا ہے تو اس کے بارے میں میٹنگز جو بہت ساری میٹنگز ہوئیں, دروازے کھلے رکھے نیگوسیشن کے کہ کوئی حل نکالا جائے ایسا جو پرامن ہو طریقے سے. یہ دیکھیں, احتجاج کا رائٹ ریاست پاکستان نے ہر ایک کو دیا ہے, بالکل ہے, لیکن
یہ آپ نے توڑ پھوڑ، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اس سے پہ یہ جتنی دفعہ نکلے ہیں، یہ رستے میں آنے والی ہر چیز کو وینڈلائز کیا. عام آدمی کی آپ 15 کی کالیں چیک کر لیں کہ لوگوں سے چھینا جھپٹی کر رہے ہیں، جو رستے میں گزر رہا ہے اس کی یا گاڑیاں چھین رہے ہیں، موٹر سائیکل چھین رہے ہیں. شاہدرہ ٹاؤن تھانے کے اندر جو پولیس والے ڈیوٹی پہ باہر لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے تھے، شاہدرہ ٹاؤن تھانے کے اندر ان کی موٹر سائیکلیں پارک تھیں، 18 موٹر سائیکلیں یہ وہاں سے چھین کے لے گئے. تو یہ باقاعدہ ڈکیتیوں کا ایک سلسلہ بھی ساتھ شروع کیا ہوا ہے انہوں نے، جس کے ہم سخت خلاف ہیں اور اس کے اوپر کارروائی بھی اسی مطابق ہوگی. پرائیویٹ لوگوں کی انہوں نے چھینا چپٹی کی ہے، اس حوالے سے علیحدہ سے پرچے ہوں گے یا ایک ایف آئی آر میں سارے؟ ایک ایف آئی آر نہیں ہوگی. جس علاقے میں جو ایکشن انہوں نے کیا ہے اس متعلقہ جہاں سے جو پولیس کی گاڑیاں چوری ہوئی اس کا وہاں پرچہ ہوگا. اس میں جتنے لوگ تھے بہت ساری چیزوں، کیمروں کی فوٹیجز ہیں، سیف سٹی کی فوٹیجز ہم نکال رہے ہیں، جہاں جہاں پہ یہ نظر آ رہے ہیں ان کو ٹریس بھی کریں گے، پیچھے بھی جائیں گے اور ان کو قانون کے بالکل اس دائرے میں انشاءاللہ لے کے آئیں گے.